बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू सेंसिटिव भी है, पेचीदा भी है और नहायत ज़रूरी भी है, जिसमें बात करने की मैं कोशिश करूँगा तसव्वुर शेख से लेकर फ़िनाफ़िश शेख तक। यूँ समझ लीजिए कि तमाम तरीक़त की जो जिस्ट है या जो बैकबोन कह लीजिए, रूह कह लीजिए, यही जो मदारिज या मनाजिल हैं इसी से रिलेटेड हैं। इस पे बात करने से पहले एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लें हम कि आखिर हमारी ज़िंदगी के अंदर और ख़ास तौर पे इस्लामिक तसव्वुफ़ और वो भी तरीक़त में शेख की ज़रूरत है क्या, और शेख को ढूंढना या उसके साथ जुड़ना ज़रूरी क्यों है। इसको यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम जब किसी मुसलमान घराने में पैदा हो भी जाएं तो हमें कुरान शरीफ पढ़ना आता नहीं, हमें सीखना पड़ता है। चाहे वो नाज़रा हो, चाहे हमारे वो बच्चे या दोस्त जो सा कुरान करीम अल्लाह ताला की रहमत से हिफ्ज़ करते हैं, दोनों सूरतों के अंदर उनको किसी न किसी मदरसे या किसी आलम यानी किसी उस्ताद के पास जाना ही पड़ता है। इसी तरीके से मज़हब इस्लाम की जो पेचीदगियाँ या जो संजीदा गुफ्तगू है इसके मुतल्लिक़, उसको सीखने के लिए कोई आलम का कोर्स करे या मुफ्ती का कोर्स करे तो इस सूरत के अंदर भी उसे किसी उस्ताद की ही ज़रूरत पड़ती है। उसके बग़ैर ना वो कुरान करीम की जो मज़ामीन हैं उनको समझ सकता है और ना अहादीस के मज़ामीन और उनकी तशरीहात और तफासीर को जान सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी ज़िंदगियों के अंदर आम दुनियावी ज़िंदगी में किसी न किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, तो रूहानियत हो, तरीक़त यानी या शरई मामलात भी हों तो किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। तो शेख, पीर, रहबर, गुरु एक ऐसी शख्सियत होता है कि जो बेसिकली आपको रूहानी मदारिज के ज़रिए से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला से मिला देता है। यानी कि आपका रूहानी सफ़र जौन सा है वो एक शेख की सुपरविजन और उसकी गाइडलाइन से चलता है, जिसमें आखिरकार अगर आप कामयाबी आपको नसीब में हो तो आखिरकार आप मुस्लिम बन जाते हैं। यानी कि एक ऐसा इंसान जो सही मायनों में अल्लाह का बंदा है और जिसने अपनी विल और सारा कुछ अल्लाह के यहाँ सबमिट कर दिया और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। इस चीज़ को हासिल करने के लिए यानी कि मुस्लिम बनने के लिए और सबमिशन के लिए शेख ना सिर्फ कि उस्ताद और गाइडलाइन है, बल्कि इसके लिए आप यूँ समझ लीजिए कि वो इस तरीके से तैयारी कराता है कि बंदा जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे और उनके अहकामात और उनके राब्ते की मंजिल नसीब हो तो वो बाअदब हो और उसको तरीक़ाकार भी पता हो कि यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर कैसे चलना है। कुछ यही मामला अल्लाह ताला के साथ है कि जब अल्लाह ताला के साथ एक रहमत का राब्ता और तल्लुक़ कायम हो तो उसकी प्रैक्टिस और अदब और उसकी तमाम जो उनकी पेचीदगियाँ हैं और जो जुज़ियात हैं वो शेख के ज़रिए से सीखी जाती हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि शेख बैक वक्त एक उस्ताद भी है और इसके अलावा एक आम ज़ुबान में जो हमारी आजकल की प्रोफेशनल लैंग्वेज है उसमें एक प्रैक्टिसिंग ग्राउंड भी है। यानी कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास या कुर्बत हासिल करने से पहले शेख के ज़रिए से वो तैयारी की जाती है, जिसके बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आप उन दो जगहों पे जाके जुड़ सकें। इस जुड़ने के अमल के अंदर जो मामला है उसकी अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह एक तितली है कि तितली का एक लाइफ साइकिल होता है कि पहले एक अंडा होता है, फिर कैटरपिलर या लार्वा की सूरत इख्तियार करती है, फिर पप्पा की सूरत में जाती है और फिर आखिरकार वो तितली बन जाती है। इसी तरीके से तरीक़त के अंदर मामला शुरू होता है तसव्वुर या तल्लुक़ शेख के साथ, और जो इसकी इंतहा है या जो इसका एक साइकिल या आप समझ लीजिए कि इसका कोर्स या डिग्री मिलने की जो स्टेज है वो फ़िनाफ़िश शेख की है। ये तमाम मदारिज या मनाजिल जौन सी हैं ये
جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بیک بون ہیں طریقت کی، یہ ضروری بھی بہت ہیں، لیکن یہ اتنی زیادہ سنجیدہ نوعیت کی ہیں کہ ذرا سا بھی غلط جگہ پہ ایک پیر پڑ گیا تو آپ کی یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ایمان ہی آپ سے ختم ہو جائے۔ تو یہاں پہ شیخ کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کو بے راہ روی سے یا راستہ بھٹکنے سے بچائے اور اسی راستے پہ رکھے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ جب میں بات کروں گا تو آپ کو اس طریقے سے سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ اصل میں اس کی سینسٹیوٹی اتنی زیادہ کیوں ہے، اور ویڈیو کے آخر تک ضرور سننے کی کوشش کیجئے گا تاکہ پتہ چلے کہ کس طریقے سے کون سے ایسے قدم ہیں کہ اگر وہ اٹھا لیے جائیں تو بنی بنائی گیم کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے سٹیج تعلق یا تصور شیخ کی سٹیج ہے۔ نارملی تصور شیخ کے عمل کو ہم بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شیخ کی تصویر کشی دماغ کے اندر کرنی ہے، یا کسی پکچر یا اس کی سامنے ملاقات کی صورت میں یا اس کی کسی ویڈیو کی صورت کے اندر ہم نے اس کو ریکال کرنا ہے اپنی میموری کے ذریعے سے، اس کو تصور شیخ کہتے ہیں۔ تصور شیخ اصل میں یہ نہیں ہے۔ تصور شیخ کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خیال شیخ ہے۔ تصور شیخ کوئی چند منٹوں یا چند لمحات کی بات نہیں ہے۔ جب آپ طریقت میں داخل ہو جاتے ہیں تو بیسیکلی شیخ سے جو آپ کا تعلق ہے وہ 24 گھنٹے یعنی کہ ہر پہر کا آپ کا اس کے ساتھ تعلق بننا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی تصور شیخ خیال شیخ ہے۔ اس سٹیج کے اوپر آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے شیخ کے خیال کے اندر گزارنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جو مرضی بھی زندگی میں کر رہے ہوں، اپنا کام کاج کر رہے ہوں، کھانا پینا کر رہے ہوں، سیر کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی توجہ اور آپ کا خیال شیخ کی طرف ہر وقت رہے، تاکہ ایونچولی جب آپ کا وہ جو آپ نے سنا ہوگا جڑا دم غافل او دم کافر، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے، یہ اس کی ایک پریکٹسنگ ایک گراؤنڈ ہے جس کے اندر سب سے پہلے یہ عمل یا یہ چیز آپ شیخ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ شروع سے ہی ایک بڑا نازک سا موڑ آتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تو ملیں گے آپ کو جن کو تصور شیخ قائم کرنا یا اس کا مفہوم صحیح طرح سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے شیخ کی تعلیمات اور اس کے احکامات اور اس کی جو اسپیشل انسٹرکشنز ہیں نہ وہ صحیح طرح سن رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی اتنا شغف ہوتا ہے کہ وہ اپنے دھن دولت کے علاوہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راستہ اختیار کریں۔ دیٹ از وائی بہت سارے لوگوں کو تصور یا خیال شیخ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ تصور شیخ کے اندر سینسٹیوٹی یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو صحیح معنوں میں خیال شیخ میں جب رہنا شروع کر دیتے ہیں تو جو پہلا امتحان بندے کی زندگی میں آتا ہے، یہ خیال آہستہ آہستہ اتنا پختہ اور اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ شیخ کے ساتھ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گڈمڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں شیخ کا خیال ہے، کھانا کھا رہے ہیں شیخ کا خیال ہے، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں شیخ کا خیال ہے۔ تو یہ خیال بعض دفعہ اتنا زیادہ بھرپور ہو جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آنی شروع ہوتی ہے کہ شاید نعوذ باللہ سارا کچھ صرف شیخ ہے، شیخ کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ یہ ایک ارلی سٹیج ہے جس کے اندر آپ نے شاید اگر آپ صوفی لٹریچر پڑھتے رہے ہوں تو بہت سارے لوگوں کا اس بات سے ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور وہ خدا نہ خواستہ شرک کے والے معاملے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ایک کیفیت کو وہ سنبھال نہیں پاتے، اور اس کیفیت کے اندر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں سے بچنا انسان کا ذاتی کوئی اس میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ذاتی قوت، محنت اور فوکس سے اس خیال سے، یعنی کہ جو خیال غلط خیال ہے،
اس سے بچ سکے، یہ صرف اور صرف آپ کا شیخ ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو اس سٹیج پہ جب آپ اتنا زیادہ خیال پکا کر لیتے ہیں کہ آپ کو شیخ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، یعنی کہ اس کے اندر آپ ڈوب جاتے ہیں ہر وقت اس خیال کے اندر، تو آہستہ آہستہ شیخ ہی تربیت کرتا ہے کہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی اللہ علیحدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت علیحدہ ہے، اور میری جو سی شخصیت ہے یعنی کہ شیخ کی شخصیت وہ علیحدہ ہے۔ لیکن یہ ہونا ایک لازمی امر اس وجہ سے ہے، اس کو کسی شیطان کا وسوسہ نہیں کہنا چاہیے، شیطان کے وسوسے کی بجائے اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ روحانی کیفیت اتنی بھرپور ہوتی ہے بعض لوگوں کی تصور شیخ کی سٹیج کے اوپر کہ ان کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ لیکن اگر آپ کا شیخ کامل ہے اور اس کی واقعی آپ کے دل و دماغ پہ ہر وقت نظر ہے اور وہ آپ کی تربیت کرنا جانتا ہے تو اس سٹیج سے وہ آپ کو نکال لے گا۔ دوسری سٹیج، جب یہ سٹیج پکی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے ہی ایک سٹیج نمودار ہوتی ہے غیرت شیخ کے نام سے۔ میں بذات خود بھی یہاں غیرت شیخ کو بہت لمبا عرصہ غیرت یعنی کہ ایک جس کو ہم پنجابی کلچر میں یا اردو کلچر میں غیرت کو ایز اے غیرت لیتے ہیں وہ سمجھتا رہا، لیکن اصل میں پھر رہنمائی ہوتی ہے اور اس سے یہ پتہ چلا کہ ہاں غیرت کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے شیخ کے علاوہ کسی اور بزرگ، کسی اور ولی اللہ کی طرف آپ کی توجہ نہیں جانی چاہیے۔ یہ اس کا ایک ارلی مفہوم ہے کہ آپ کی غیرت یہ آپ گوارا نہ کرے کہ آپ اپنے شیخ کے علاوہ کسی اور کو دیکھیں، سوچیں یا اس سے کوئی رہنمائی لیں۔ لیکن اصل میں طریقت کے اندر غیرت شیخ میں غیرت غیر سے ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے کہ جس سٹیج کے اندر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی تصور شیخ یا خیال شیخ سے، وہ اتنا پکا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی توجہ یا دلچسپی غیر سے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہر وہ غیر کیا ہے، ہر وہ چیز جو شیخ سے علیحدہ ہے یا شیخ سے علاوہ ہے، اس کے اندر آپ کی دلچسپی نہیں رہ جاتی۔ یعنی کہ غیر جون سا ہے آپ کی زندگی سے تحلیل ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور اسی سٹیج کے اندر جب آپ کو غیرت شیخ کی سٹیج صحیح طرح ملتی ہے، یعنی کہ خیال اس درجے کے اوپر چلا گیا کہ اب آپ کی زندگی میں واحد دلچسپی یا واحد مقصد حیات صرف شیخ رہ گیا ہے، تو اسی کے اندر سے فناف الشیخ نکلتا ہے۔ فناف الشیخ ایک انتہائی سٹیج ہے، لیکن میری ابھی تک کی لوگوں سے ملنے کے بعد، کیونکہ میری ابھی بہت ریسنٹ پاسٹ کے اندر پہلی دفعہ کسی ایسے بندے سے ملاقات ہوئی ہے جو میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے پہلی دفعہ کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو فناف الشیخ کی سٹیج پہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سٹیج ڈینجرس کیوں ہے اور اس کے معاملات جو ان سے ہیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی کیوں ضرورت ہے۔ فناف الشیخ کا آپ کو جیسے مطلب سے ہی فنا سے پتہ چل رہا ہوگا کہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ جس کے اندر انسان تصور سے خیال سے غیر سے پرے، اور غیر سے پرے ہونے کے بعد اس کی انتہا غیر سے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کو سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے اس کے ذہن میں اس کے شیخ کے علاوہ کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی۔ وہ جو کرتا ہے وہ شیخ کے اعمال کہے ہوئے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق کرتا ہے، جو سوچتا ہے وہ صرف شیخ کا سوچتا ہے، یعنی کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا ہر چیز شیخ بن جاتا ہے۔ اب اس سٹیج کے اوپر ڈینجرس بات کیا ہے؟ ڈینجرس بات یہ ہے کہ جب بندے کی ذات فنا ہو جاتی ہے شیخ کے اندر، یعنی کہ اس کا اپنا وجود یا اپنا خیال یا اپنی تھاٹ ہی نہیں رہ جاتی، تو اس کے اندر یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو کئی دفعہ ایسی حالت میں وہ جاتا ہے، جذب کی ایسی حالت میں جاتا ہے
کہ جس میں اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا چیز شیخ ہے اور کیا شیخ نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ مجازی عشق میں کسی مرد کو کسی عورت سے عشق ہو جائے تو اس کو اپنی ہر عورت میں ہی اپنی محبوبہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فنا فی الشیخ، حب شیخ کی اتنی مکمل اور تکمیل شدہ سٹیج ہوتی ہے کہ وہ جس کو بھی دیکھتا ہے اس کو صرف شیخ نظر آتا ہے، اور اس کی جو ایکسٹریم یہ ہے جہاں سے کام ڈینجرس ہوتا ہے کہ اس کو اپنا آپ بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بھی کوئی وجود ہوں، میں بھی کوئی چیز ہوں، جس کی وجہ سے آپ نے شعر سنا ہوگا، سدوں نی منو دھیدو رنجا ہیر نہ آکھے کوئی۔ یعنی کہ یہ اس شعر کا مصرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی سٹیج ہیر جون سی آئی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اب ہیر نہیں رہ گئی، اب صرف دیدو رانجھا ہی ہے۔ تو اس سٹیج کے اوپر جو مرید ہے وہ اس سٹیج پہ جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ چلنا ایسا لگنے لگ پڑتا ہے کہ کائنات کے اندر صرف میرا ایک شیخ ہے، باقی چرند پرند، کھانا پینا، بلڈنگیں، سڑکیں، شہر، اور حتیٰ کہ میں خود بھی نہیں ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ڈینجرس کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ مجھے اتفاق ہوا ایک بندے سے ملنے کا جس پہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ شاید وہ فنا فی الشیخ کی سٹیج پہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب اس کی گفتگو میں نے سنی، وہ اتنی ڈینجرس گفتگو تھی کہ اس کی جذب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جذب کی کیفیت کے اندر بعض دفعہ اس کو کھانا پینا بھول جاتا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کس کے ساتھ بیٹھا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی۔ جذب کی کیفیت کی وجہ سے وہ اس طرح کا ہوش مند نہیں رہ جاتا۔ دوسری اس کی جو ایکسٹریم تھاٹ یہ ہے یا اس کا ایکشن یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے بندوں پہ جو فنا فی الشیخ کی سٹیج پہ ہوتے ہیں، وہ ایسی حالت میں جاتے ہیں کہ کیونکہ ان کو اپنا آپ کی بھی ہوش نہیں رہ جاتی، تو وہ ہر چیز، اگر کوئی اس سے پوچھے کہ تو کون ہے تو وہ کہے گا میں شیخ ہوں۔ تو وہ اپنی حالت، حلیہ، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کا سٹائل، شکل کے ایکسپریشنز، سارا کچھ ہی اپنے شیخ کی طرح بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے۔ فنا فی الشیخ کی سٹیج کے اوپر کیونکہ اس کیفیت میں آپ کو کوئی اور یاد ہی نہیں رہ جاتا، کوئی آپ کے دل و دماغ میں ہی نہیں رہ جاتا، تو آپ کو اپنی ذات بھی نظر نہیں آ رہی، تو آپ کو اپنا آپ بھی بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کیونکہ کائنات میں حقیقت ہی ایک ہے تو میں بھی شیخ ہی ہوں، یعنی کہ اس کو اپنے اور شیخ کے درمیان کوئی فاصلہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ ڈینجرس کس طرح سے ہے کہ بالکل آپ نے سنا ہوگا منصور حلاج کا واقعہ، کہ جس طرح منصور حلاج کا جب ایک سٹیج آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو گیا، تو اس نے ان الحق کا نعرہ لگایا کہ میں ہی حق ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتنی لیول پہ جا کے اتنا مکمل اور بھرپور وہ فنا ہوا کہ اس کو اپنی دنیا تو اس کو نظر آ ہی نہیں رہی تھی، اس کو اپنے وجود سے بھی بے خبری ہو گئی۔ تو اس کے خیال کے مطابق ایک ہی وجود رہ گیا تھا اور وہ تھا اللہ کا۔ دیٹ از وائی اس نے نعرہ لگایا ان الحق کا۔ تو فنا فی الشیخ کے اندر ڈینجرس بات یہ ہے کہ بالکل اس طرح جس طرح سٹارٹ کے اندر جو تصور پکا ہوتا ہے، وہاں پہ سینسٹیوٹی یہ ہے کہ اللہ، رسول اور شیخ اکٹھے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، جو آپ کا بیڑا غرق کر سکتی ہے یہ چیز اگر آپ کو اپنا شیخ نہ بچائے۔ تو یہاں پہ بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ہی شیخ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس منزل سے صرف اور صرف اس کا شیخ اس کو بچا سکتا ہے، وگرنہ خدا نہ خواستہ یا تو وہ بندہ شرک کی طرف جائے گا یا ایسے الفاظ بولے گا کہ جو نارمل لوگ ہیں یا اس کے ارد گرد چاہے اس کے خاندان کے ہی کیوں نہ ہوں، ان کا ستیہ ناش پھر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض پنجابی جو ان سے صوفی شعراء ہیں، ان کے اشعار کے اندر اس طریقے سے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اپنے آپ کو کس سبجیکٹ کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو خود سے پیش کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے تمام چیزیں ایک ہو جاتی ہیں۔ دیٹ از وائی یہ والی جو سٹیج ہے فنا فی الشیخ والی،
میرا یہ سمجھنا ہے، اور مجھے خاص طور پہ اس بندے سے ملنے کے بعد یہ میری ہو سکتا ہے ناقص عقل ہے، مجھے صحیح طرح بات میں صحیح نہ کہہ رہا ہوں، لیکن میرے خیال کے مطابق وہ لوگ جو فناف شیخ کو پا لیتے ہیں ان کو میرے خیال کے مطابق اپنی سوشل لائف بہت ریسٹرکٹ کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے تو اللہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شیخ شیخ ہے، لیکن کسی کیفیت کے اندر ان کو وحدت نظر آ رہی ہوتی ہے یا یکسوئی ہو جاتی ہے کہ اسی ایک کے علاوہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، اس میں وہ کوئی ایسا کلام کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے یا وہ شرک سمجھیں گے یا اس کو دماغ کا خرابی سمجھیں گے یا وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ خود سے شیخ بننے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ یہ تینوں چیزیں اس کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ اپنی اس حالت اور کیفیت میں نہیں ہوتا کہ جس میں وہ ڈسٹنگوش یا ڈفرینشیٹ کر سکے۔ تو میرے خیال کے مطابق عام لوگوں کو یا ایون جو طریقت میں چل بھی رہے ہیں اور ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ان کو ایسے لوگوں سے ملاقات کرنی یا بیٹھنا یا گفتگو کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو جب ہوش ہو اور یہ اس کیفیت میں ہوں تو یہ کوشش کریں کہ اپنی سوشل لائف کو کم از کم رکھیں۔ بہرحال جب یہ فناف شیخ کی سٹیج آ جاتی ہے اور شیخ آپ کو بچا کے نکال لیتا ہے اس کے اندر سے کسی گڑبڑ سے بچا کے، تب وہ ایک سٹیج آتی ہے کہ جب آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص تعلق استوار شیخ آپ کی کراتا ہے، پھر آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی بھی حکم یا ان کی کوئی بھی سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننا مشکل نہیں رہ جاتا، کیونکہ آپ اپنی ذات کو، اپنے عقیدے کو ڈھال چکے ہوتے ہیں کہ جو جس طرح کی ان کی مرضی ہے میں اس کے مطابق ہی چلوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اس کا ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا یا اس کی بندگی کرنا خدا نہ خواستہ کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے، وہ ایک ایسی پروڈکٹ بن گیا ہے جو بنی ہی اس چیز کے لیے ہے۔ لیکن اس ساری چیز کے اندر سب سے سینسٹیو میں نے جو آپ سے میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، پلیز شیخ دھیان سے ڈھونڈیے، اور شیخ جب مل جائے تو اس کو پراپرلی جب اس کو آزما لیں، جس طرح سے میرے شیخ صاحب شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے تھے کہ آزما لو، ادب کے دائرے میں رہ گئے، لیکن جب بار بار آزما لو تو اس کے بعد بات ضرور مانو، کیونکہ شیخ کے ساتھ اپنی مرضیاں کرنی بہت مشکل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کی بجائے آپ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو یہ میں آج یہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ میں آپ سب کا ضرور یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میں نارملی میں یہ بات کہتا نہیں، کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ ربط قائم رہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ جزا دے میرے شیخ صاحب کو، شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کی توجہ، مہربانی اور تربیت کی وجہ سے میں ان علوم کو جاننے کے قابل ہوا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔